नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम द रिव्यू कामरान यूसुफ और शहबाज राना के साथ। द रिव्यू में हम पाकिस्तान की मईशत, खारजा अमूर और नेशनल सिक्योरिटी से जुड़े मामलात पर बात करते हैं। बिलाखिर इमरान खान साहब ने लाहौर से बाकायदा तौर पर अपने लॉन्ग मार्च का आगाज कर दिया। लिबर्टी चौक में आज उन्होंने वहां पर अपने जो सपोर्टर्स हैं उनसे खिताब भी किया और लगता यह है कि एस्टेब्लिशमेंट और इमरान खान साहब के दरमियान जो लड़ाई है वो अब फैसला कुन मरहले में दाखिल होगी। है कल हमने देखा कि पाकिस्तान में गैर मामूली वाक़या हुआ कि इससे पहले कभी भी पाकिस्तान की तारीख में जो सिटिंग DGISI हैं उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की, लेकिन कल जो मौजूदा DGISI हैं लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजुम, उन्होंने DGISPR के साथ मिलकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसका जो बुनियादी मकसद था, इमरान खान साहब जो इतने अरसे से जो अपना एक बयानिया बना रहे थे, वो अमरीकी साजिश के हवाले से हो, वो जो बाकी मामलात हो उनके हवाले से हो, उसको बुनियादी तौर पर काउंटर करना था। और आज इमरान खान साहब ने जब लिबर्टी चौक में अपने लॉन्ग मार्च का आगाज किया तो उन्होंने बाकायदा तौर पर DGISI को ललकारा और उन्होंने कहा कि आपकी जो कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी वो एक सियासी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, ऐसी सियासी प्रेस कॉन्फ्रेंस तो इवन शेख रशीद भी नहीं करते। और उन्होंने शहबाज ये भी कहा कि अगर आपने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की ही थी तो आपने चोर और डाकुओं का नाम क्यों नहीं लिया, आपने सिर्फ टारगेट क्यों किया इमरान खान को। और उसके साथ साथ आजम स्वाति ने भी इससे पहले जो दो DGISI के अहम अफसरान हैं उनके नाम तक लिए और इमरान खान साहब ने भी आज उनके नाम लिए हैं। जो मैं अगर डॉट्स कनेक्ट करूं तो इसकी वजह जो है, एक तो DGISI ने जो गैर मामूली फैसला किया प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का, उसका मतलब यह है कि जो कुछ अरसे से जो बैक चैनल्स थे कि किसी तरीके से कोई हल निकाल लिया जाए सियासी तौर पर बातचीत के जरिए, वो तमाम जो दरवाजे हैं वो बंद हो गए हैं। और आज जो उस पे मोर सब्त कर दी है जब इमरान खान साहब ने बाकायदा तौर पर आप कह सकते हैं कि DGISI को चैलेंज किया है, तो इसका मतलब ये है कि जब इमरान खान अब इस्लामाबाद आएंगे तो खुदा ना खास्ता हालात जो हैं वो बड़े खराब हो सकते हैं। लेकिन उनके जो चैलेंज करना है कामरान, उसकी वही हैसियत है जो DGISI ने कहा था कि दिन में तो हमें ये गद्दार कहते हैं और रात को फिर आके हमसे ही मुज़ाकरात करते हैं। तो उनके चैलेंज करने को आप इतना ही सीरियस लीजिए जितना इमरान खान साहब का अपने जो उनके वोटर्स और सपोर्टर्स हैं उनको नॉर्मली वो एड्रेस करते हैं, जिसमें बहुत सारे फैक्चुअल एरर्स होती हैं उनके खिताब के दौरान, बहुत सारी चीज़ों को तोड़ मरोड़ के पेश करते हैं। ये उनकी हिस्ट्री रही है। उन्होंने जो आगाज़ तो कर दिया, लेट्स सी अभी तक जो वहाँ पे जो क्राउड मेरा ख्याल अच्छा खासा है, नॉट बैड है, कुछ 8-10 हज़ार लोगों की बात हो रही है, बट लेट्स सी कि लाहौर से ऑनवर्ड इस्लामाबाद कितने लोग साथ मिलते हैं। बट बिफोर दैट कामरान मैं जिक्र करना चाह रहा हूँ अरशद शरीफ की शहादत का। ये एक इंतहाई अफसोसनाक वाक़या है, इसकी जितनी भी मजम्मत की जाए वो कम है। मतलब सहाफ़ी का काम जो है वो हमेशा सच को सामने लाना है और सहाफ़ी जो है वो हमेशा खतरात को उसके सामने होते हैं। अरशद शरीफ वो सहाफ़ी थे, वो एंकर पर्सन थे जो जिस चीज़ पे बिलीव करते थे, यू मे डिसएग्री और एग्री विद हिज व्यूज़, बट जिस चीज़ को वो बिलीव करते थे उसके ऊपर बड़ा स्ट्रांगली वो बात भी करते थे, उसको फोर्सफुली वो डिफेंड भी करते थे, अपने प्रोग्राम में उस पर बात भी करते थे। अगर किसी को किसी के व्यूज़ पसंद नहीं और उस वजह से मतलब किसी की जान ले लेना, मेरा ख्याल इससे बड़ा कोई सानिया नहीं हो सकता पाकिस्तान की हिस्ट्री में। जिस तरीके से लोगों ने रिस्पॉन्ड किया, ऑल्दो कोशिश हो रही है कि पॉलिटिकली उनको जो उनकी डेथ है उनको कैश किया जाए, बट मेरे लिए, आपके लिए, हम सब जर्नलिस्ट के लिए एक जर्नलिस्ट की डेथ हुई है, एक किलिंग हुई है। फैसल वाडा की प्रेस कॉन्फ्रेंस से लेकर ऑनवर्ड्स वाकयात ये तो स्टैब्लिश कर रहे हैं अब कि उनको मारा गया है। किसने मारा है ये चीज अब साबित होना बाकी रह और इसमें बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। देखें, मैं तो अरशद शरीफ साहब के साथ हमने इकट्ठे काम भी किया है। डॉन टीवी का जब अंग्रेजी चैनल लॉन्च हुआ तो 2007 में, तो हम उस लॉन्चिंग टीम में थे और अरशद शरीफ साहब के साथ जो लॉयर्स का लॉन्ग मार्च हो, इवन के वकला का जो वही जो लॉन्ग मार्च था, वॉर ऑन टेरर और जितने जो क्राइसिस थे हमने इकट्ठे ही कवर किए। तो एज अ पर्सन, लोग तो बहुत कम लोग जानते हैं कि सहाफ़ी तो वो थे ही थे अच्छे, एज अ पर्सन भी वो बहुत अच्छे इंसान थे। और डेफिनेटली ये एक बहुत बड़ा लॉस है और 2022 में ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको अगर किसी के व्यूज से इख्तलाफ है तो कम से कम दलील के साथ आप उसको जवाब दें, लेकिन किसी को इस तरह नाहक कत्ल कर देना, आई थिंक इसकी बिल्कुल भी गुंजाइश नहीं है। लेट्स होप कि कल DGISPR ने भी कहा कि उन्हें कोई एतराज नहीं है, उनको भी जो कीनिया का जो वर्जन है पुलिस का या गवर्नमेंट का, उससे वो मुतमईन नहीं है। इसीलिए वो ये कह रहे हैं कि अगर इसमें इंटरनेशनल एक्सपर्ट शामिल करना चाहें, UN को इन्वॉल्व करना चाहें या किसी भी सहाफती जो तंजीम के नुमाइंदे उनको शामिल करना चाहें, तो फौज को कम से कम कोई उसमें एतराज नहीं है। तो मेरे ख्याल में अब ये गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है
کہ ایک ہائی پاورڈ امپارشل انڈیپینڈنٹ ایک اس پہ انکوائری ہونی چاہیے. اگر انٹرنیشنل ایکسپرٹس کو انوالو کرنا پڑے ان کو بھی شامل کرنا چاہیے, اور جو اصل قاتل ہیں اشرف شریف صاحب کے وہ سامنے آنے چاہیے. لیکن دیکھیں میری بات سنیں, کل کی پریس کانفرنس میں ایک چیز مسنگ تھی. ایک شخص جو اسٹیبلشمنٹ کے اتنا قریب رہا ہو اور جس نے اتنی زیادہ وہ امبیڈڈ مشنز کے اوپر ان کے ساتھ گیا, انہوں نے بڑے پروگرامز کیے فرنٹ لائن کے اوپر, وہ سڈنلی وہ غدار کیسے ہو جاتا ہے؟ اس کے خلاف پورے پاکستان میں FIRs کیسے رجسٹر ہو جاتے ہیں غداری کی؟ یہ اس کی مجھے کوئی جسٹیفیکیشن نظر نہیں آتی. یہ کل ملنی چاہیے تھی ہمیں, نمبر 1. نمبر 2, میری کوئی ہوپ نہیں ہے ٹو بی آنیسٹ ود یو اینڈ دی ویورز کہ ہم نے یہاں پہ یونائٹڈ نیشنز کے انسپیکٹرز بھی دیکھے جو پاکستان آئے تھے معتبہ بینظر بھٹو کی شہید کی ان کی جو انویسٹیگیشن کرنے, اس کی رپورٹ رزلٹ کچھ بھی نہیں ملا. بٹ ایک چیز جس کی سب سے زیادہ کمی اور جو ہونی چاہیے کہ میڈیا کے اندر یونٹی نہیں ہے. اس وجہ سے ہمیں لوگ مارتے بھی ہیں, ہمارا مذاق بھی اڑاتے ہیں اور ہم سے ہی کام لیتے ہیں. جب ان کو کریڈیبل لوگوں کی ضرورت ہوتی ہے تو جن کو وہ کرٹیسائز کرتے ہیں, جن کے اوپر سوشل میڈیا سے اٹیک کرواتے ہیں, انہی کے پاس خبر کروانے کے لیے. یہ سب سے امپورٹنٹ پوائنٹ ہے کہ انویسٹیگیشن کا نتیجہ جو بھی نکلتا ہے وہ ظاہر ہے کہ اس پہ ہمارا تو کنٹرول نہیں ہے, لیکن کم از کم جو جتنے صحافی ہیں, صحافی برادری ہے, آپ کے طریقہ مختلف ہو سکتا ہے, آپ کے نظریات مختلف ہو سکتے ہیں, لیکن اس کی بنیاد پر ایک ریڈ لائن کا تعین کرنا چاہیے کہ کسی بھی صحافی کو تشدد کرنا, ہراساں کرنا, اس کو جان سے مار دینا, اس پہ اکراس دا بورڈ میرے خیال میں اتفاق رائے ہونا چاہیے. اگر ہوگا تو ہو سکتا ہے کہ پھر اس یونٹی کی وجہ سے ایسے واقعات نہ ہو. اب ذرا فوکس کرتے ہیں, کل جو DGISI کی پریس کانفرنس تھی وہ بہت غیر معمولی تھی. اب اس میں جو ڈفرنٹ انٹرسٹنگ انہوں نے باتیں کی, ایک چیز جس کا انہوں نے تذکرہ کیا کہ جب وہ DGISI تعینات ہوئے تو ان سے کسی نے پوچھا کہ پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے, تو انہوں نے کیا جواب دیا, یہ سنتے ہیں. میں نے جب خود DGISI بنا تو میرے سے پوچھا گیا کہ پاکستان کا نمبر 1 مسئلہ کیا ہے, تو میں نے کہا سر میری نظر میں یہ ہمارے معاشی مسائل ہیں. بہرحال جنہوں نے سوال پوچھا وہ میری رائے سے متفق نہیں ہوئے, ان کی نظر میں حزب اختلاف پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ تھا. جی, DGISI کا آپ نے جواب سنا کہ ان کی نظر میں پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے. تو شہباز, مجھے تو یہ لگتا ہے کہ یا تو جو DGISI کو آپ بریفنگ دیتے رہیں یا وہ آپ کی خبریں پڑھتے رہیں, کیونکہ ان کی نظر میں پاکستان کا جو سب سے بڑا پرابلم ہے وہ ہے معاشی, جو اکنامک میلٹ ڈاؤن ہے, اکنامک چیلنج ہے. جو شخصیت ان سے پوچھ رہی تھی ان کے خیال میں حزب اختلاف, انہوں نے نام نہیں لیا, لیکن جو میری اطلاع ہے کہ عمران خان صاحب نے جب ISI چیف کی اپوائنٹمنٹ ہو رہی تھی تو 3 کینڈیڈیٹس کے انٹرویوز کیے تھے. تو یہ انٹرویو میں انہوں نے ان سے پوچھا کہ آپ کی نظر میں سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے, تو DGISI نے کہا جی اکانومی, لیکن عمران خان صاحب نے کہا نو اپوزیشن. تو سب سے پہلے یہ بتائیں کہ یہ آپ تو نہیں کہیں بریفنگ دیتے, یا آپ کی جو غلط رپورٹنگ ہے, نیگیٹو رپورٹنگ ہے, اس کا اثر پڑ رہا ہے؟ یہ 2 چیزیں, ایک تو خیر میں زندگی میں ان سے کبھی ملا نہیں, نہ وہ شاید ان کا وہ اتنا ہوگا ہمارے لیول پہ آ کے انٹریکٹ کرنا, ان کا ایک اپنے طریقہ کار ہے. ٹھیک ہے, اب اسٹیبلشمنٹ کا اوور اے پیریڈ آف ٹائم بہت زیادہ ایک فوکس آ گیا ہے آن اکانومی, اور اکانومی. بٹ یو ایگری ود ہم؟ آئی ڈو ایگری. ایک تو میرا آپ کہہ سکتے ہیں اس کے اندر ایک اپنا پرسنل بھی, کیونکہ میں پچھلے 16 سال سے اکانومی ہی کور کر رہا ہوں, مجھے باقی کسی چیز پہ بات کرنا آتا بھی نہیں ہے, اس پہ تھوڑی بہت ہم لوگ بات کر لیتے ہیں. بٹ ہیونگ سیڈ دیٹ, پاکستان ایک نیوکلیر اسٹیٹ ہے, دی اونلی مسلم نیوکلیر اسٹیٹ. ہم جو بھی کانسپیریسی تھیوریز کہیں وہ اپنی جگہ پہ, ہمارا جو اس وقت اسٹیٹس ہے, ہم اکنامکلی ٹوٹلی ویک ہیں, ہم پولیٹیکلی ہائیلی انسٹیبل کنٹری ہیں, اور اس کے بٹ ابھی بھی جو دنیا میں کنسرن ہے, جو پریزیڈنٹ جو بائیڈن کا بھی آؤٹ آف کانٹیکس آل تو بعد میں ہوا, بٹ وہ جو بات ہو رہی ہے کہ ایک نیوکلیر اسٹیٹ اور اکنامکلی انسٹیبل, اب اس کے فائدہ بھی اور نقصان بھی ہے. فائدہ یہ کہ دنیا آپ کو کوشش کرے گی آکسیجن کے اوپر زندہ رکھنے کی. نقصان یہ ہے کہ یہ اگر جو کنٹری جو اکنامکلی اسٹیبل ہی نہیں ہے, جس کو یہ نہیں پتا کہ 2 مہینے بعد اس نے ڈیفالٹ کر جانا ہے یا بچ جانا ہے کسی کی مدد کی وجہ سے, اس کے پاس پھر نیوکلیر ایسٹس ہونے چاہیے, یہ اتنی ہی خطرناک بات ہے. تو اس وقت پاکستان کی جو نیشنل سیکیورٹی ہے پیورلی پاکستان کی اکانومی کے اوپر ڈیپینڈ کر رہی ہے, اور جو ان کے جو کامنٹس تھے یہ بالکل ٹھیک تھے, اور میرا خیال اس میں کافی جان ہے. بٹ پرابلم یہ ہے, اگر آپ مین اسٹریم میڈیا اٹھا کے دیکھ لیجئے, ہمارا شاید ایک اسپیشلائز پروگرام ہے جو اکانومی کے اوپر بات کرتا ہے اور فارن پالیسی پہ ہم لوگ پھر بات کرتے ہیں,
باقی مجھے بتائیے کون سا اسپیشلائز پروگرام ہے جو اکانومی کو اتنے سویئر حالات کے اندر ڈسکس کر رہا ہے؟ کامران خان صاحب کرتے ہیں, شاہ زیب خانزادہ کرتے ہیں, ندیم ملک کرتے ہیں, بٹ وہ اسپیشلائز اکانومی کے اوپر پروگرامز نہیں ہیں. میڈیا کے علاوہ یہ بھی دیکھنے والی بات ہے نا کہ ہمارے جو فیصلہ ساز ہیں جو پارلیمنٹ کے اندر اس کے اوپر کتنی ڈیبیٹ ہوتی ہے. اب یہ جو چلیں آپ نے انڈورس کیا کہ DGISI کا بالکل جو انہوں نے ڈائگنوسس کیا کہ پاکستان کا سب سے بڑا جو پرابلم ہے وہ اکانومی ہے. ایک اور بات, ایک جو ان سے جب سوال ہوا کہ پاکستان کو تھریٹ کہاں سے ہے, کیا پاکستان کو بیرونی خطرہ ہے یا پاکستان کو اندرونی خطرہ ہے, تو اس پر انہوں نے کیا جواب دیا؟ پاکستان کو الحمدللہ بیرونی خطرات سے یا پاکستان کو عدم تحفظ سے خطرہ نہیں ہے. اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ پاکستان کا دفاع ناقابل تسخیر ہے کیونکہ ہمارے پاس ایٹمی قوت ہے. صرف یہ وجہ نہیں ہے. صرف یہ وجہ بھی نہیں ہے کہ پاکستان کی فوج بہت بہادر اور مضبوط ہے. پاکستان کا دفاع اس لیے مضبوط ہے کہ اس دفاع کی ذمہ داری 22 کروڑ عوام نے خود لی ہوئی ہے, جو اس ملک پہ اپنی جان قربان کرنے کو ہر وقت تیار رہتے ہیں. ہم نے خود 25-26 سال اس جنگ میں دیکھا ہے. ہماری قوم کا بہت جذبہ ہے. پاکستان کو جس چیز سے خطرہ ہے وہ عدم استحکام سے ہے. جی آپ نے جواب سنا DGISI کا, اور شہباز یہ بھی میرے خیال میں I would endorse his view کہ یوزلی ہمارے ہم کانسپریسی تھیوریز پہ بڑا بلیو کرتے ہیں. ہم کہتے ہیں نہیں جی ہم تو بڑا مضبوط ملک میں, اصل میں ہمارے خلاف سازش ہو رہی ہے, کوئی کبھی اسرائیل کر رہا ہے, کبھی امریکہ کر رہا ہے, کبھی بھارت کر رہا ہے. تو انہوں نے بڑا کانفیڈنٹلی کہا کہ جہاں تک پاکستان کی ایکسٹرنل سیکیورٹی ہے اس کا کوئی ایشو نہیں ہے, اور یہ نہیں ہے کہ افواج پاکستان مضبوط ہے یا ہم نیوکلیر پاور ہے. وہ کہتے ہیں جی پاکستان کے جو 22 کروڑ عوام ہیں یہ ضمانت ہے پاکستان کی جو سیکیورٹی اور جو ایکسٹرنل جو بھی ہمیں تھریٹ ہے. انہوں نے کہا کہ پاکستان کا جو سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ ہے سیاسی عدم استحکام. کس نے پیدا کیا؟ اب دیکھیں بات بڑی سمپل ہے کامران. اگر آپ ہسٹری اٹھا کے دیکھیں نا, دی اونلی اسٹیبل پیریڈ از وین دیر از مارشل لا ان دا کنٹری. 1988 سے لے کے بلکہ 1985 والی بھی بعد میں اس گورنمنٹ کو بھی اسی وقت مارشل لا کے دور میں چلتا کر دیا گیا تھا, اس میں پرابلمز آ گئے تھے اس وقت. 1988 سے لے کے 1999 تک آپ کی کتنی حکومتیں چینج ہوئی, کس بات پہ ہوئی؟ آپ کی کرپشن کے جو ایلیگیشن لگے, وہ کرپشن کے ایلیگیشن جس کے آج تک نہ پراپر کسی کو اس کو سزا دی گئی نہ کچھ ہوا. اس کے بعد پھر آپ کا جو پیریڈ آ جاتا ہے, پولیٹیکل ٹینیور لمبا ہوتا ہے انڈر دا مارشل لا آف جنرل. بعد نواز شریف صاحب آتے ہیں تو پاناما کیس میں ایک ایسی ججمنٹ ہے جو سب کو پتا ہے کہ وہ ٹھیک ججمنٹ اس طریقے سے نہیں تھی, ٹھیک ہے کورٹ کا ایک اپنا رائٹ ہے, اس کے اوپر انہوں نے ڈٹرمن کیا. اب آپ دیکھ لیجئے عمران خان صاحب, اگر عمران خان صاحب 5 سال پورے کر جاتے تو شاید پاکستان کے اکنامک حالات اس سے بھی برے ہوتے, شاید ایسے ہی ہوتے جیسے آج ہے. لیکن ایک آپ کی پارلیمنٹ ایک اپنی ٹرم پوری کرتی, پرائم منسٹر ٹرم پوری کرتے, جو غلطیاں کرتے پارلیمنٹ تو ٹرم پوری کرے گی نا, پارلیمنٹ تو موجود ہے, کوشش ہو رہی ہے کہ پارلیمنٹ کی ٹرم بھی ختم کر دی لیکن اس کے اندر یہ جو آپ بات کہہ رہے ہیں, آئی تھنک کل جو پریس کانفرنس میں DGISI اور DGISPR نے اس پر اعتراف کیا, ایک سوال کا ہوا تھا ان سے, انہوں نے اس چیز کا اعتراف کیا کہ ہم اس کو ڈینائی نہیں کرتے کہ ہمارا رول نہیں ہے, اسٹیبلشمنٹ کا پالیٹکس میں رول نہیں رہا, اور وہ کہہ رہے ہیں کہ اسی کا ہم بوجھ اٹھا رہے ہیں. لیکن ہم اب انہوں نے کہا کہ ایک کنسیڈرڈ فیصلہ ہوا آج سے 1.5 سال پہلے, اور یہ فیصلہ کسی ایک انڈیویجول نے نہیں کیا. انہوں نے کہا جی کہ بہت سیر حاصل ڈیبیٹ کے بعد ود ان دی انسٹیٹیوشن کہ اب فوج کو, اسٹیبلشمنٹ کو سیاست میں اپنا کوئی کردار ادا نہیں کرنا چاہیے, آئین اور قانون کے دائرے میں رہ کے اپنا کردار ادا کرنا چاہیے, اور یہی وہ بنیادی وجہ ہے وہ کہتے ہیں جس سے عمران خان صاحب ان سے ناراض ہوئے. تو لیٹس ٹیک جو ان کے اب الفاظ ہیں آن فیس ویلیو کہ اگر اب اسٹیبلشمنٹ سمجھتی ہے کہ ماضی میں اگر ان سے غلطیاں ہوئی ہیں تو ان غلطیوں کو وہ پیچھے چھوڑ کر ایک نئی شروعات کرنا چاہتے ہیں, اور وہ چاہتے ہیں کہ اب جو ہے وہ جمہوریتی پاکستان کے لیے ایک بہترین نظام ہے, اور جو فوج ہے وہ اپنا کردار آئین اور قانون کے دائرے میں رہ کر ادا کرے گی. اور نہ صرف جب موجودہ جو آرمی چیف ہیں جنرل قمر جاوید باجوہ جب یہ ریٹائر ہو جائیں گے, جو اگلے جو آرمی چیف بھی آئیں گے یا 15-20 سال کے لیے جو اگلی جو جنریشن ہے فوج کے اندر, وہ بھی اس فیصلے میں شامل ہے. تو لیٹس ہوپ کہ ہم اس پر عمل درآمد کریں اور ایک پیریڈ آف سرٹنٹی 10-15-20 سال ہماری جیسی بھی جمہوریت ہے اس کو ملے, تو شاید اس پولیٹیکل سٹیبلٹی کے نتیجے میں پاکستان کے جو معاشی مسائل ہیں وہ بھی حل ہو جائے. یہاں پہ بریک لیں گے اور بریک کے بعد تذکرہ کریں گے ایک اور اہم ایشو کا. ہم لانگ مارچ کی بات کر رہے ہیں, ہم یہ جو پولیٹیکل سچویشنز پہ بات کر رہے ہیں, لیکن اس ساری سچویشن میں ہم نے شاید بھلا دیا ہے ان 3 کروڑ 30 لاکھ افراد کو جو سیلاب کی وجہ سے متاثر ہوئے ہیں. بریک کے بعد اس پہ بات کریں گے.
کے بعد ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ساری توجہ ہماری ظاہر ہے کہ اس وقت عمران خان صاحب کے لانگ مارچ کے اوپر ہے, ڈی جی آئی ایس آئی کی اور ڈی جی آئی ایس پی آر کی جو پریس کانفرنس ہوئی, اور آگے کیا ہوگا. لانگ مارچ, عمران خان صاحب اسلام آباد میں آئیں گے تو کیا صورتحال بنے گی, اس پر ہے. لیکن اس ساری صورتحال میں جو ایک اہم ایشو جس کو میڈیا بھی بھولے بیٹھا ہے, اور وہ ہے کہ آپ کو پتا ہے کہ پاکستان میں تباہ کن تاریخ کے بدترین سیلاب آئے تھے, جس کے نتیجے میں 3 کروڑ 30 لاکھ افراد متاثر ہوئے تھے, اور ابھی بھی سندھ میں کئی ایسے اضلاع ہیں جہاں پہ پانی کھڑا ہے, لیکن اس پر بات نہیں ہوتی. آج اس سلسلے میں ایک اہم ضرور پیش رفت ہوئی ہے کہ فائنلی جو حکومت پاکستان نے جو بین الاقوامی اداروں کے ساتھ مل کر جو نقصانات کا تخمینہ تھا اس کے حوالے سے ایک رپورٹ جاری کی ہے. تو شہباز, یہ رپورٹ جو جاری کی ہے, اس سے پہلے بھی ہم انیشلی ڈسکس کرتے رہے کہ پاکستان کو کتنے نقصانات ہوئے, 30-32 ارب ڈالر کا جو فگر ہے وہ ہمارے سامنے رہا. تو اب جب فائنلی یہ رپورٹ منظر عام پہ آ گئی ہے تو کیا کتنے نقصانات ہوئے ہیں حکومت پاکستان کی نظر میں, اور اس میں ظاہر ہے کہ جو انٹرنیشنل ادارے ہیں انہوں نے بھی شاید ہیلپ کی ہے اسیس کرنے میں نقصانات. بیسیکلی یہ جو پوسٹ ڈیزاسٹر نیڈ اسیسمنٹ رپورٹ ہے, اس کو لیڈ کیا تھا ورلڈ بینک نے, ایشین ڈیولپمنٹ بینک, یونائٹڈ نیشنز ڈیولپمنٹ پروگرام اور یورپی یونین نے اس میں ہیلپ کیا تھا. اور اس کا مقصد یہ تھا کہ چونکہ پاکستان کے جو نمبرز ہیں اس کی کریڈیبلٹی کے اوپر ہمیشہ سوالات رہیں کہ ہم بڑے دعوے کرتے ہیں, وہ سم ٹائمز ٹھیک ہوتے ہیں, سم ٹائمز نہیں ٹھیک ہوتے. تو اس لیے جو ایکسرسائز تھی یہ دی گئی ان لینڈنگ اور ڈونرز کو کہ جی آپ اس کو ایکسرسائز کو کریں تاکہ آپ کو اپنے نمبر کے اوپر اعتماد ہو جب آپ نے ان چیزوں کو فائنینس کرنا, کیونکہ پاکستان کو اس کے لیے پیسہ تو چاہیے. لیکن ناظرین, آج جو رپورٹ لانچ ہوئی ہے, ہم نے آپ کو پچھلے ہفتے بتایا تھا کہ چند دن پہلے 32 ارب ڈالر کے نقصانات کی بات ہو رہی تھی. ابھی جو حتمی طور پر باقاعدہ ایک نمبر آج ریلیز کیا گیا ہے, اس کے مطابق پاکستان کو اس سیلاب سے جو ٹوٹل لاسز ہوئے ہیں وہ 30 ارب ڈالر سے تھوڑے سے زیادہ ہے. اس کے اندر کوئی 15 ارب ڈالر کے ڈائریکٹ ڈیمیجز ہیں اور 15.2 ارب ڈالر کے قریب وہ لاسز ہے جو کہ آپ کو اس کی وجہ سے فیس کرنا پڑے, انفراسٹرکچر لاسز, اور جو سوشل سیکٹر میں بھی اور باقی سیکٹرز کے اندر بھی. لیکن یہ 30 ارب ڈالر کا جو نمبر ہے وہ تو نقصان جو ہونا تھا وہ ہو گیا. اس کے علاوہ اس کے اندر جو امپورٹنٹ چیز وہ یہ ہے کہ آپ پاکستان کو کتنا سرمایہ چاہیے کہ جو نقصانات ہوئے ہیں ان کو پورا کیا جائے. تو اس رپورٹ کے مطابق 16.3 ارب ڈالر چاہیے پاکستان کو, اور یہ بیئر منیمم, کم از کم یہ ریکوائرمنٹ ہے. اور یہ جو ریکوائرمنٹ ہے یہ کوئی بہت ایکسپینشنری قسم کی چیزیں کرنے کے لیے نہیں ہے. اگر کسی نے ایک گھر کا ایک کمرہ بنانا ہے اس کی کوئی ایسٹیمیٹس ہے, بہت منیمم یہ ایسٹیمیٹس ہیں. اگر حکومت کو کوئی ایسا انفراسٹرکچر چاہیے جو کلائمیٹ ریزیلینٹ ہو تو اس کی جو لاگت ہوگی اس کے ایسٹیمیٹس اس کے علاوہ ہوں گے. اس میں جو سب سے زیادہ نقصان ہوا ہے وہ صوبہ سندھ میں ہوا ہے, جو 30.1 ارب ڈالر کے لاسز ہیں. اس میں 20.4 ارب ڈالر کے جو ڈیمیجز اینڈ لاسز صرف صوبہ سندھ کے اندر ہے. یہ بہت میسیو لاسز ہیں. یاد رہے کہ سندھ ایک ایسا صوبہ ہے جہاں پہ پہلے ہی بہت زیادہ غربت اور بے روزگاری ہے. دوسرے جو زیادہ لاسز ہائیسٹ ہیں وہ بلوچستان کے ہیں, 4.1 ارب ڈالر کے. خیبر پختونخوا میں 1.6 ارب ڈالر کے لاسز ہوئے ہیں, اور پنجاب میں 1.1 ارب ڈالر کے ہوئے. اب جو اس کے لیے ان کو 16 ارب ڈالر چاہیے, اس میں جو صرف سندھ کے اندر ریکنسٹرکشن ریہیبلیٹیشن کے لیے جو ایسٹیمیٹس ہیں کچھ 7.9 ارب ڈالر کے ہیں. 2.3 ارب ڈالر چاہیے پاکستان کو بلوچستان کے اندر یہ لاسز کو کور کرنے کے لیے اور ریکنسٹرکشن کے لیے, اور کے پی میں یہ نمبر جو ہے وہ 780 ملین, اور پنجاب میں 745 ملین ڈالرز کا یہ نمبر ہے. کامران, اب اس کے اندر جو سب سے کچھ بڑے سیکٹرز ہیں ان کی اگر بات ہم کر لیں تو ہاؤسنگ سیکٹر کو جو لاسز ہیں وہ اس میں ان کے جو ڈائریکٹ ڈیمیجز ہیں وہ 5.6 ارب ڈالر کے ہیں, اور جو لاسز ہیں وہ 636 ملین ڈالر. کل ملا کے کوئی 6.2 ارب ڈالر کا ہاؤسنگ انفراسٹرکچر جو ہے, جو لوگوں کے گھر مکمل یا پارشل تباہ ہوئے ہیں وہ ہے. اور اس کو ریکنسٹرکشن کے لیے جو ایسٹیمیٹ ہے اس کے 2.8 ارب ڈالر ہے. اس میں کچھ لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ یہ کوئی اتنی ہائی کاسٹ نہیں ہے. حکومت نے جو ڈونرز ہیں, بلکہ حکومت نے نہیں, ڈونرز نے اس نمبر کو کیپ کیا, تو ایکچوئل اگر ریکنسٹرکشن کاسٹ ہوگی وہ اس سے کہیں زیادہ ہوگی. جو میکسیمم لاسز ہوئے ہیں وہ ایگریکلچر, فوڈ, لائف سٹاک اور فشریز کے سیکٹر میں ہے, جس کا ٹوٹل جو تخمینہ ہے وہ 13 ارب ڈالر ہے, اور جس میں 4 ارب ڈالر اس کی ریکنسٹرکشن کاسٹ لگائی گئی ہے. اس کے علاوہ جو کامرس اینڈ انڈسٹریز ہے اس میں 3.7 ارب ڈالر کے لاسز ہیں, اور ایک جو امپورٹنٹ سیکٹر ٹرانسپورٹ اینڈ کمیونیکیشن میں 3.6 ارب ڈالر. لیکن جو میکسیمم پیسہ چاہیے
وہ چاہیے $5 ارب اسے ٹرانسپورٹ اینڈ کمیونیکیشن میں اس کی چونکہ روڈز ہے, ریل نیٹ ورک ہے, تو اس کے وہ سارے جو ڈیمیجز ہیں وہ یہاں سے یہ اس کی ریپیئر اور ریکنسٹرکشن کے لیے. جو پاکستان ریلویز ہے اس کا 40% جو اس کا انفراسٹرکچر ہے وہ ڈیمیج ہوا ہے. یہ بہت بڑا نمبر ہے. جو روڈز ہیں وہ کوئی فگر اتنا زیادہ نہیں, آل وہ بھی thousands of kilometers ہے, بٹ جو ٹوٹل پاکستان کا روڈز کا نیٹ ورک ہے اس کا صرف وہ 3% ہے. یہی حالت اسکولوں کی ہے. ایجوکیشن جو آپ کے وہاں پہ اسکولز ہیں وہ 17,000 سے زیادہ تعلیمی ادارے جو ہیں وہ مکمل یا جزوی طور پر تباہ ہوئے ہیں. ہیلتھ فیسلٹیز 13% جو پاکستان کی ہیلتھ فیسلٹیز تھیں وہ اس سیلاب میں وہ متاثر ہوئی ہیں. اچھا, تو یہ تو آپ نے بتا دیا. اب ظاہر ہے کہ بنیادی اس کا مقصد یہ تھا کہ پاکستان کوشش بھی کر رہا ہے کہ انٹرنیشنل ڈونرز کانفرنس ہو, شاید فرانس جو ہے وہ اس کی میزبانی کرے گا, اور توقع یہ کی جا رہی کہ شاید اس مہینے کے اینڈ پہ, اگلے مہینے کے اینڈ پہ توقع کی جا رہی ہے کہ یہ ہو. اب اس کے اندر جو سب سے بڑا سوالیہ نشان ہے کہ کیا انٹرنیشنل جو کمیونٹی ہے وہ پاکستان کی مدد کرے گی یا نہیں کرے گی. میرے خیال میں بریک لے لیتے ہیں یہاں پہ, اور بریک لیتے ہیں تھوڑا سا. اگر چلے بریک کے بعد بات کر لیتے ہیں کہ ابھی جو ہیومن کاسٹ ہے, یہ تو ابھی ہم نے انفراسٹرکچر کی بات کی ہے نا, کہ کتنے لوگ غربت میں چلے جائیں گے, آپ کی جی ڈی پی گروتھ کا کیا حال ہوگا, انمپلائمنٹ, وہ بریک کے بعد بات کر لیتے ہیں. کیونکہ ظاہر ہے کہ یہ جو لاسز ہوئے ہیں, ایک تو یہ بالکل شہباز صحیح کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ان نمبرز میں پیسوں میں اس کو گن رہے ہیں, جو لائیولی ہوڈ جو غربت میں لوگ چلے گئے ہوں گے, اور بہت سے ایسے ان گنت نقصانات ہیں جس کو پورا کرتے کرتے ریکور ہوتے ہوتے کئی سال لگ جائیں گے. تو بریک کے بعد اس پہ بات کریں گے. بریک کے بعد ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. جیسے بریک سے پہلے ہم ذکر کر رہے تھے, حکومت کی طرف سے اب یہ رپورٹ سامنے آ گئی ہے کہ سیلاب کے نتیجے میں پاکستان کو کتنے نقصانات ہوئے اور کتنے ڈالر پاکستان کو چاہیے اس ریکوری کے لیے. جو شہباز فگر تو آپ نے دے دی ہے, لیکن ظاہر ہے کہ اس کے نتیجے میں بہت سے لوگوں کا روزگار بھی چھنا ہے. غربت جو سندھ جس علاقے کی آپ بات کر رہے ہیں وہاں پہ ویسے ہی غربت کی شرح زیادہ ہے. کچھ پہلے جو فگر آ رہے تھے شاید 90 لاکھ سے لے کے 1.5 کروڑ تک کی بات ہو رہی تھی کہ لوگ مزید غربت کی لکیر سے نیچے چلے جائیں گے. اب کیا اس کے اندر کچھ بتایا گیا ہے کہ اس کے سیلاب کے نتیجے میں اس سیکٹر میں کتنا نقصان ہوا ہے؟ اس میں جو ریوائز نمبر ہے نا, وہ جو انیشل ایسٹیمیٹ 7% تک کا تھا کہ ایڈیشنل امپیکٹ جو پاورٹی کے اوپر ہوگا اپ ٹو 7%. اب جو نمبر آیا اس کے مطابق 3.7% سے لے کے 4%. ان ٹرمز آف ملینز یہ کچھ 84 لاکھ سے لے کے 91 لاکھ جو لوگ ہیں وہ غربت کی سطح سے نیچے چلے گئے. بہت بڑا نمبر ہے, چونکہ پاکستان میں پہلے ہی غربت بہت زیادہ ہے. سرکاری اعداد و شمار میں اس طرح ریفلیکٹ نہیں ہوتی, کیونکہ ہمارا وہ سوشل آپ کا سسٹم ایسا ہے, یہاں پہ جوائنٹ فیملی سسٹمز ہیں. اگر نہیں بھی کوئی کسی کو کوئی مطلب جوائنٹ سسٹم میں نہیں بھی پھر بھی لوگ مدد کرتے ہیں. بٹ اس کے اندر جو سب سے زیادہ نقصانات ہیں اور جو سب سے زیادہ لوگ غربت کا شکار ہوں گے وہ نیچرلی صوبہ سندھ ہے جو سب سے زیادہ متاثر ہوا ہے. وہاں پہ جو پاورٹی امپیکٹ ہے وہ بہت زیادہ ہے. 8.9% سے لے کر 9.7% ایڈیشنل امپیکٹ آئے گا پاورٹی کا صوبہ سندھ میں, فالوڈ بائی بلوچستان جہاں پہ کوئی 7.5% کے قریب جو مزید لوگ جو ہے وہ جو غربت کی لکیر سے نیچے چلے جائیں گے. نہ صرف یہ, کوئی 60 لاکھ سے 70 لاکھ ایسے افراد ہیں جو پہلے ہی غریب تھے اور ان کے اوپر اضافی بوجھ پڑ گیا ہے. تو یہ وہ لوگ ہیں جو بہت بری طرح متاثر ہوئے ہیں. جو ہم بات کر رہے تھے 91 لاکھ لوگوں کی, یہ پہلے غریب نہیں تھے, غربت کی لکیر سے اوپر تھے, لیکن اب وہ غربت کا اب وہ شکار ہو گئے. تو اس کے علاوہ جو پہلے ہی غریب تھے یہ کوئی 70 لاکھ کے قریب افراد ہیں جو ان کے اوپر امپیکٹ آیا ہے. اور جو اس کے ساتھ ہی جو ایڈیشنل جو فوڈ انسیکیورٹی کے لوگ شکار ہو گئے, جن کو کھانے پینے کا سیریس مسئلہ ہوگا, یہ بھی کوئی نمبر آ رہا ہے, رفلی 5.9% اس کا امپیکٹ آ رہا ہے. اور یہ کوئی 7.6 ملین یا 76 لاکھ لوگ جو ہیں فوڈ انسیکیورٹی کا شکار ہوں گے. 1.70 کروڑ خواتین اور بچے یہ بری طرح متاثر ہوئے ہیں. اس میں 55 لاکھ ایسے بچے ہیں جن کی عمر 5 سال سے کم ہے اور جو کوئی بھی کسی قسم کی ویکسینیشن کیمپین ہوتی ہے وہ اب وہ ویکسینیٹ نہیں ہو سکیں گے. اس سے مستقبل میں کئی قسم کی بیماریاں ان بچوں میں اور پھیل سکتی ہیں, اور جو پاکستان ابھی بھی پولیو سے ڈیل کر رہا ہے. تو یہ بہت ہی ایک بڑا ہیومینیٹیرین کرائسس پاکستان کے لیے بن گیا ہے, جہاں پہ نقصانات ہم 30 ارب ڈالر کہہ دیتے ہیں, لیکن جو لاکھوں کروڑ انسان جو اس سے ڈائریکٹلی افیکٹ ہو رہے ہیں ان کے اوپر بات کرنے کی ضرورت ہے. کامران, اس میں جو ایک وریسم آسپیکٹ ہے وہ یہ ہے کہ دنیا جو ہے ان حالات ایگزیکٹلی اسی چیز کی طرف آنے والا تھا کہ
یہ جو نقصانات ہیں دیکھیں نا, دنیا تو اس کے بارے میں بڑی کنسرنڈ ہوتی ہے, اسپیشلی جو ہیومن ڈیولپمنٹ کی بہت زیادہ بات کرتے ہیں. اب پاکستان کو دو طرح کی میرے نزدیک تو امداد چاہیے. ایک تو ظاہر ہے کہ آپ کو ہارڈ کیش کی بات کریں جو ریکنسٹرکشن کا معاملہ ہے. دوسرا جو ہم ظاہر ہے کہ آئی ایم ایف کے پروگرام میں ہے اور ہم باقی جو دنیا سے بھی قرضے لیتے ہیں, انٹرنیشنل فائنینشیل انسٹیٹیوشن سے بھی لیتے ہیں, وہاں سے جو ان کی کڑی شرائط ہیں اس میں ہمیں کوئی ریلیکسیشن چاہیے تاکہ جو ہمارے اپنے ریسورسز ہیں ان کو ڈائیورٹ کر سکیں اس ریکنسٹرکشن اور ری ایبلیٹیشن کے پروگرام کے لیے. دنیا سے پیسے آئیں گے یا نہیں آئیں گے یہ تو کم از کم تھوڑا سا آسان کام ہے کہ انٹرنیشنل مانیٹری فنڈ ہو, ورلڈ بینک ہو, کہ جو جن شرائط پہ ہمیں وہ قرضے دیتے ہیں اس میں تھوڑی سی نرمی کر دیں. تو کیا اس فرنٹ سے ہمیں کوئی پازیٹیو سگنل مل رہا ہے؟ اس پہ کتنی پازیٹیوٹی ہے اس پہ تو بریک پہ سے بعد میں بات کریں گے, بٹ ابھی کچھ انہوں نے جو شرائط لے ڈاؤن کی ہیں اگر اس کی بات کر لیں, اور اس سے یہ بات ایک بڑی واضح ہو جاتی ہے کہ حکومت پاکستان جو بھی کہے, جو یو این کے سیکرٹری جنرل ہیں وہ کچھ بھی کہیں, شہباز شریف صاحب کچھ بھی کہیں, جتنے مرضی دورے کر لیں, جتنی مرضی اپیلیں کر لیں یونائٹڈ نیشن کے پلیٹ فارم سے, میرا خیال ہے کہ جو انٹرنیشنل لینڈنگ کمیونٹی ہے اس کے اوپر کوئی خاص فرق نہیں پڑ رہا, ان کو کوئی خاص اثر نہیں. اور اس میں ایک دو چیز تو جنرلی ان کی ڈیمانڈ ہے, میرا خیال اس میں حرج بھی کوئی نہیں, حکومت پاکستان کو ان کو کرنا چاہیے. ایک تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ انیبلنگ جو پالیسیز ہیں ہمیں وہ چاہیے, ریکوری کی پالیسیز, کہ کون سی ایسی پالیسیز ہوں گی جن کے تحت پاکستان کو امداد دی جائے گی, اور خاص طور پر جس کا انہوں نے فوکس کیا اپنی اس رپورٹ کے اندر کہ ایک انسٹیٹیوشنل فریم ورک جو ہے وہ ایک بننا چاہیے تاکہ ایک پراپر امداد دی جا سکے. لیکن یہاں پہ ایک بات ذہن میں رہے کہ ہم نے ارتھ کوئک ریکنسٹرکشن ریہیبلیٹیشن اتھارٹی بنائی تھی, انسٹیٹیوشنل فریم ورک تھا, لیکن وہ جو زلزلہ سے متاثرین تھے ان کی کوئی مدد نہیں ہوئی. نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی پہلے ہی ایگزسٹ کرتی ہے, پھر ہم نے ٹیمپریری ارینجمنٹس بھی کیے ہوئے ہیں جس طرح نیشنل فلڈ رسپانس کمیٹی ہے, بٹ یہ اس سے ذرا ہٹ کے بات کریں, ایسا کہیں نہ ہو کہ ڈپلیکیشن ہو جائے, پہلے ادارے بنے ہوئے ہیں, مزید ہم کوئی نیا ادارہ کھول لیں. لیکن انہوں نے کہا جی ہمیں سیکٹر اسپیسیفک پالیسیز بھی چاہیے. بٹ میرے لیے جو ورسم بات ہے جس کا میں بارہا ذکر کرنا چاہ رہا ہوں کہ کسی قسم کی کوئی ریلیکسیشن جو ہمارے اوپر شرائط لگی ہوئی ہیں اس میں اس کے اوپر بات نہیں ہو رہی. ہمارے اپنے جو وزراء ہیں وہ کس حد تک اس سے فرسٹریٹ ہو رہے ہیں وہ بعد میں آپ کو ابھی ہم بتاتے ہیں, بٹ تین چار بڑی چیزیں جو اس رپورٹ کے اندر لکھ دی گئی ہیں تاکہ پاکستان کہیں یہ نہ سمجھے کہ یہ سیلاب سے متاثر ہو گیا تو اب دنیا اس کے لیے بالکل اپنا جو پرس کھول دے گی. اس رپورٹ میں کہا گیا پاکستان کو کہ آپ کو اپنے جو اخراجات ہے جو اس کی پرائورٹائزیشن کرنی ہوگی. آپ کو ایسا نہیں ہوگا کہ آپ جدھر منہ اٹھا کے آپ خرچہ کریں, آپ کو جتنے وسائل ہیں اس کے اندر رہتے ہوئے آپ نے اخراجات کرنے ہیں. دوسرا انہوں نے کہا جی کہ اگر آپ یہ اخراجات اپنی جو پالیسیز ٹائٹ نہیں ہوتی تو پھر کیا ہوگا. وہ ایک طرف تو کہہ رہے ہیں جی کہ ٹارگیٹڈ ریلیف, جب لفظ ٹارگیٹڈ کہا جاتا ہے وہ کہتے ہیں یہ جو لوگ غربت کی سطح سے نیچے ان کی بات کریں, باقیوں کو چھوڑیں, ان کی ہمیں پرواہ نہیں ہے, یہ دنیا آپ کو اب کہتی ہے. اس کے کہہ رہے ہیں جی آپ کو میکرو اکنامک سٹیبلٹی چاہیے, فسکل سٹیبلٹی چاہیے, تو پھر آپ کو وہ تمام کام کرنے ہیں جو ہم نے کہا. وہ کام کیا ہے کہ خرچہ ضرورت سے زیادہ نہیں ہو سکتا, جو شرح سود ہے وہ آپ کم نہیں کر سکتے. بڑھنے کی بھی بات ہو رہی ہے کسی سٹیج پہ, بٹ وہ کہہ رہے ہیں کہ ابھی جو 15% شرح سود ہے اس کو کم مت کیجئے گا, اسٹرکچرل ریفارمز کیجئے گا, اور انرجی سیکٹر ریفارمز. اور جب ناظرین انرجی سیکٹر ریفارمز کی بات کی جاتی ہے تو خوش نہ ہوئیے گا کہ کوئی بہت اچھا کام ہونے جا رہا ہے. وہ کہہ رہے ہیں بجلی کی قیمتیں بڑھائیں جو آپ نے ہم سے وعدہ کیا ہوا ہے. تو یہ وہ کامران ابھی بھی ہمارے اوپر تلوار ڈوب اور اس کی میرے خیال میں قصوروار ہم خود بھی ہیں کہ ہماری کریڈیبلٹی اب اتنی کم ہے کہ ایون کہ اگر ایک جینون کرائسس بھی ہے, غیر معمولی حالات ہیں, لیکن دنیا جو ہے ہمیں ایک نارمل کنٹری کے طور پہ ہی ٹریٹ کرتی ہے, اور باوجود اس کے کہ اتنا بڑا کرائسس ہوا وہ پھر بھی کہتے ہیں کہ جو شرائط ہم نے آپ پہ لگائی ہیں اس پر آپ عمل درآمد کریں. بریک پہ جائیں گے اور بریک کے بعد تذکرہ کریں گے کہ کیوں جو موجودہ حکومت ہے وہ فرسٹریٹ ہو رہی ہے کہ جو توقع تھی دنیا سے کہ وہ پاکستان کی مدد کریں گے لیکن وہ پاکستان کی اس طرح سے مدد کر نہیں رہے. بریک کے بعد اس پہ بات کریں گے. بریک کے بعد ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. سیلاب کے نتیجے میں جو تباہ کاری ہوئی ہیں, پاکستان کو اربوں ڈالر چاہیے, پاکستان کو اتنے ریسورسز چاہیے کہ وہ ریکنسٹرکشن اور جو ری ایبلیٹیشن کا کام ہے اس کو جلد از جلد مکمل کر سکیں. دنیا کی طرف ہم دیکھ رہے ہیں, لیکن کیا دنیا اس طریقے سے ہماری مدد کر رہی ہے؟ آج جب یہ رپورٹ لانچ ہوئی جو اسیسمنٹ کی, تو اس وقت ظاہر ہے کہ احسن اقبال صاحب اور شہری رحمان صاحبہ وہاں پہ موجود تھیں. تو شہری رحمان صاحبہ نے اس حوالے سے اپنی کچھ فرسٹریشن کا اظہار کیا کہ شاید دنیا جو ہے وہ باتیں تو کر رہی ہے لیکن اس طریقے سے پاکستان کی مدد نہیں کر رہی. تاریخ کا یہاں پہ تباہ کاری ہوئی ہے,
کلائمیٹ ڈیزاسٹر ہوا ہے تاریخ کا بدترین. سارے ممالک میں, کہیں کسی ممالک میں 33 ملین لوگ نہیں امپیکٹ ہوئے, نہیں متاثر ہوئے. تو اس میں یہ کوئی ہماری ایسی انیوژول یا غیر معمولی بات نہیں ہے. دوسرے ممالک میں تو بہت سارے قرضے بھی معاف کیے جاتے ہیں, بہت سارے قرضوں میں ریلیف دیا جاتا ہے. تو ہم اب کشکول لے کے پھریں جو ہمارا حق ہے اس چیز کے لیے, یہ اصل مسئلہ ہے کہ جی ہمیں کہہ دیا جاتا ہے یہ ہیومینیٹیرین اپیل میں چلے جائیں. تو ہیومینیٹیرین اپیل میں تو ہمارے پاس کوئی چارہ نہیں ہے کہ ہم جائیں. جی آپ سن رہے تھے شہری رحمان صاحبہ کو. شہباز آپ بھی اس غالباً رپورٹ لانچ پہ موجود تھے, تو کلیئرلی لگتا ہے کہ پاکستان کو شروع میں UN سیکرٹری جنرل بھی آئے اور دنیا کی طرف سے ہمدردی کے پیغامات بھی آئے, ایون کہ امریکی صدر جو بائیڈن نے UN کی تقریر میں پاکستان کی مدد کرنے کے لیے دنیا کو کہا. لیکن جو شہری رحمان صاحبہ کا یہ جو کلپ ہم نے سنایا ہے, اس سے تو لگتا ہے کہ پاکستان کوئی اتنا خوش نہیں ہے, ڈس اپوائنٹمنٹ اور ڈیجیکشن زیادہ ہے شاید دنیا کے رسپانس کو لے کے. دیکھیں ہم نے پچھلے پروگرام میں بات کیا تھا, اور کل انشاءاللہ ہم ڈیٹیل میں بات کریں گے کہ جب وزیر خزانہ اسحاق ڈار صاحب امریکہ گئے تو ان کے ہاتھ میں کون سی ایک نئی لسٹ شوکت ترین نکلنے والا تھا, وہ کیا پتا, وہ تو آپ چینج آ جائے, تو اس لیے اب وہ دیکھ رہے لانگ مارچ شروع ہو گیا ہے, تو شوکت ترین کے بھی پھر ریوائول کے چانسز شروع ہو جائیں گے نا. اچھا, وہ وہاں پہ یہی بات ہوئی جیسے ہم نے پہلے بھی ذکر کیا کہ انہوں نے پاکستان کو کوئی خاص قرضوں کی امید نہیں دلائی. وہ باقی جو گرانٹس ہیں, امداد دینا تو بہت دور کی بات ہے, جس کی ایگزیکٹلی وہ فرسٹریشن تھی سینیٹر شہری رحمان صاحبہ کی. انہوں نے کہا جی کہ باقی ممالک میں تو آپ ڈیٹ سواپ ڈیلز کر رہے ہیں, ان کے قرضے ری شیڈول کر رہے ہیں, جب پاکستان کی باری آتی ہے تو آپ کہتے ہیں جی کہ آپ ہیومینیٹیرین اپیل کریں, اور ان کا جی ہیومینیٹیرین اپیل تو ہمارا اس سے کام نہیں بنے گا. اس کی بھی ریالٹی یہ ہے, کوئی $816 ملین کی اپیل کی تھی یونائٹڈ نیشن نے, اور ابھی تک میرا خیال ہارڈلی 115 یا 120 ملین ڈالر کی ان کو کچھ وہاں پہ کوئی امید اس میں سے جو پہلے 160 ملین کی انیشلی لانچ کی تھی 90 ملین تو اس وقت ان کو مل گیا تھا. تو اس لیے ریوائز کیے, اس کا مطلب اس کے بعد کچھ پیسے نہیں, اس کے بعد ان کو کوئی خاص پیسے نہیں ہے. تو یہ ایک بہت بڑا ایک تھا. اور دوسرا انہوں نے ذکر کیا ہے کہ ابھی بات ہو رہی ہے اس کی جو کلائمیٹ چینج کانفرنس ہو رہی ہے COP 27 یا 26 میں ایجپٹ میں ہو رہی ہے, جس میں پرائم منسٹر بھی جا رہے ہیں. تو انہوں نے کہا جی وہ ٹھیک ہے, وہاں پہ ایک وہ لائک یونائٹڈ نیشن وہاں پہ ایک ڈبیٹ ہوگی, بٹ ایک پاکستان کی انہوں نے کہا کامیابی یہ ہے کہ جو ڈیمیجز اینڈ لاسز ہیں اس کو جو پروویژنل اس کا ایک ایجنڈا بنا اس میں وہ ڈال دیا گیا ان جنرل کہ وہاں پہ اس پہ ڈسکشن ہوگی. تو یہ فرسٹریشن حکومت پاکستان کی اب بڑھتی جا رہی ہے. جو پہلے بند دروازوں میں جو وہ فرسٹریشن ہے جس کا ایکسپریس کیا جاتا ہے, آج ناظرین اس کا پبلک وہاں پہ مظاہرہ ہوا. اور پلاننگ منسٹر احسن اقبال نے جب اس کے حوالے سے بات کی تو, اور انہوں نے ڈائریکٹلی ٹارگیٹ کیا انٹرنیشنل مانیٹری فنڈ کو, اور IMF کی جو پاکستانی ریپ ہیں ایسٹر وہ وہاں پہ موجود تھی. جیسے احسن اقبال صاحب کی اسپیچ ختم ہوئی IMF کے حوالے سے, اوور آل فنکشن بھی تقریباً ختم ہو گیا تھا, تو وہ IMF کی جو کنٹری ہیڈ تھی وہ وہاں سے اٹھ کے پھر چلی گئی. احسن اقبال نے IMF سے کیا کہا ذرا سنتے. اور خاص طور پہ جو بندشیں پاکستان پر ہیں ان پہ ضرور غور کریں. میں بحیثیت ڈیولپمنٹ منسٹر IMF کو یہ ضرور ریکویسٹ کرنا چاہوں گا کہ ہم پہ یہ قدغن کہ ہم اگر اپنے وسائل سے بھی if we want to invest in the flood rehabilitation efforts from our own development budget, we are constrained because we cannot spend 40% of our PSDP before the last quarter. I think such harsh conditionalities must be reviewed. جی ناظرین, یہاں پہ ایک بڑی سیدھی بات ہو رہی ہے کہ آپ نے ہماری تو کیا مدد کرنی ہے, جو ہمارے اپنے وسائل ہیں اس کو بھی آپ خرچ کرنے کی اجازت نہیں دے رہے. کامران, ہم نے پچھلے پروگرام میں ذکر کیا تھا کہ جو جتنا بھی PSDP جو پبلک سیکٹر ڈیولپمنٹ پروگرام ہوتا ہے اس کا خرچہ کتنا ہوا, تو وہ ہم نے بتایا تھا کہ 7% خرچہ ہوا ہے ابھی تک, اور جو قدغن یہ لگا دی ہے کہ 20% سے زیادہ آپ افیکٹولی خرچ کر ہی نہیں سکتے, اور اس کا بھی میجر جو پورشن ہے وہ جا رہا ہے پارلیمنٹیرینز کی اسکیم کے اوپر. تو احسن اقبال نے اپنی فرسٹریشن ایئر کی کہ آپ نے تو جو ہمیں دینا یا نہیں دینا وہ تو بات کی بات ہے, ابھی آپ یہ تو ہمیں کرنے دیجئے کہ ہم نے 728 ارب روپے کا بجٹ دیا, IMF نے یہ شرط لگا دی ہے کہ اس کا جو 40% تقریباً 291 ارب روپیہ بنتا ہے وہ آپ خرچ کریں گے اپریل جون کے کوارٹر میں. اب یہاں پہ ایک ٹیکنیکل چیز ہے, وہ بڑی انٹرسٹنگ ہے. جو خرچہ ہوتا ہے نا وہ آخری کوارٹر میں نہیں ہوتا. جب 40%
جو پیسہ ہے آپ آخری کوارٹر میں لے جاتے ہیں اس کا ایک سیدھا سیدھا مطلب یہ ہوتا ہے اس کا آدھے سے زیادہ بچت اس کی ہو جائے گی, خرچ ہی نہیں ہوگا, کیونکہ آپ نے پیسہ ریلیز کرنا ہے, وہ نیچے جائے گا, پھر اس کی وہ خرچہ ہوگا, اس کی سپینڈنگ, اس کی ایلوکیشن ہوں گی, تو یہ سمجھے نہ کرنے والی بات ہے. اور یہ بھی 40%. دوسری بات, اگر اس کو فاسٹ ٹریک تمام پروسیسز کو کر بھی لیں, جو ہو نہیں سکتا پاکستان کو جتنا فرسودہ بیوروکریٹک نظام ہے اور جو کانٹریکٹ پبلک سپینڈنگ کے جو مسائل ہیں ہمارے, یہ اسی صورت میں خرچہ ہو سکتا ہے اگر پاکستان آئی ایم ایف کے ساتھ جو فسکل ٹارگٹس اس نے طے کیے ہوئے ہیں اس پہ پورا ہوتا ہے. وہ ٹارگٹ کیا ہے کہ آپ نے 153 ارب روپے کا پرائمری بجٹ سرپلس, ہم لوگوں کو کئی دفعہ بتا چکے, وہ آپ نے دینا ہے. وہ کیا ہے جی کہ قرضوں کے اوپر سود کی ادائیگی کے بعد آپ کا جو ریونیوز ہے وہ 153 ارب سے سرپلس ہونا چاہیے. اس میں آئی ایم ایف پاکستان کو اتنی گنجائش دے گا جتنا انہوں نے فلڈ کے اوپر ڈائریکٹلی خرچہ کیا, وہ رقم ابھی 100 ارب روپیہ بھی نہیں ہے. نائدر ہیئر نور دیئر. چلیں, یہ تو آپ بڑی اسپیسیفکس بات کریں, جس طرح پروگرام کا ہم نے آغاز کیا تھا. پرابلم وہی ہے, پاکستان کا مسئلہ اکانومی ہے, اور اکانومی تب ٹھیک ہوگی جب اس ملک میں پولیٹیکل سٹیبلٹی آئے گی. جب پولیٹیکل سٹیبلٹی آئے گی تو پھر اکانومی بہتر ہوگی, اور جب اکانومی بہتر ہوگی تو پھر یہ جو انٹرنیشنل انسٹیٹیوشنز ہو, باہر کی دنیا ہو, جو ہماری عام ٹوسٹنگ کرتی ہے, وہ پھر ہماری عام ٹوسٹنگ نہیں کرے گی. یہ پتہ نہیں کب ہوگا, لیٹس سی. امید رکھنی چاہیے ہمیں. پروگرام دی ریویو سے اتنا ہی. مجھے کامران یوسف اور شہباز رانا کو اب اجازت دیجیے. اللہ حافظ.